अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो कश्मीर की सूरत हाल पर मज़ीद अपडेट करेंगे आपको, और दूसरी तरफ जो एक नूरा कुश्ती बड़े दिनों से जारी है, जो अब काफ़ी बोरिंग भी हो चुकी है और लोगों का कोई इंटरेस्ट भी नहीं है उसमें, उसके बावजूद ज़बरदस्ती जारी है, थोड़ी उसकी भी बात करेंगे। दूसरी तरफ अमरीकी वफ़द की एक अहम मुलाकात हुई है आर्मी चीफ़ के साथ, तो वो किन उमूर पर हुई उस पर भी बात होगी। और फिर पीटीआई आहिस्ता आहिस्ता अपनी तैयारी आगे बढ़ा रही है, उस हवाले से सुहेल आफरीदी साहब का आज का खिताब और पीटीआई के राउंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये तमाम चीज़ें आज के व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कश्मीर की। वहाँ पर हालात अभी भी कशीदा हैं। उसकी वजह ये है कि जो वाक़यात रावलाकोट में हुए, जो मीरपुर में हुए, उसके बाद भी कश्मीरी पीछे नहीं हट रहे और उन्होंने अपना लॉन्ग मार्च और एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया है। उनकी क़यादत की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई है कि पीछे हटने का तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम तो आगे बढ़ेंगे, चाहे आप मज़ीद लाशें गिराएं। तो अब जो सूरत हाल है वो ख़ासी खौफनाक हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी हद तक रावला कोट में आज भी ब्लैकआउट है और मीडिया को भी एक्सेस नहीं है वहाँ पर। जो वहाँ के सहाफ़ी भी हमसे रब्ता कर रहे थे, या कुछ लोगों से जो बातचीत हो रही थी उसमें भी बड़ी मुश्किलात हैं। तो काफ़ी खौफनाक और गंभीर सिचुएशन है। दिल धड़क रहे हैं और परेशान हैं कि पहले ही काफ़ी नुकसान हो चुका है, काफ़ी से ज़्यादा नुकसान हो चुका है, और अभी भी कोई ऐसी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही कि मामले को कोई अक्लमंदी से हैंडल किया जाएगा, बल्कि उल्टा जो स्टेटमेंट्स आए हैं वो जल्दी पर तेल डालने के मुतरादिफ हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जी कोई इनसे बात नहीं होगी, ये मुल्क दुश्मन अनासिर हैं, मेरे लिए ये हिंदुस्तान की सफ़ में खड़े हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब जो अपनी आखिरी इनिंग्स खेल रहे हैं सियासत की, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, बहुत ही अहमकाना और मुतनाज़ बयान देते हैं, और ये भी उसी किस्म का एक बयान है उनका। और आप अंदाज़ा लगाइए कि ऐसे वक्त में कि जहाँ लीडरशिप, सियासी लीडरशिप को आके मामलात को संभालना चाहिए, पीएमएलएन की लीडरशिप कर क्या रही है? वो ये कर रही है कि ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि जैसे ये जो तमाम लोग मुजाहिरीन निकले हुए हैं ये गद्दार हैं, ये कोई इंडियन एजेंट हैं, ये साजिशी हैं, ये फसाद बर्पा करने के लिए निकले हुए हैं। आज आप राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें, आज आप तलाल चौधरी की गुफ्तगू सुन लें, आज आप ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू सुन लें, सारों ने एक ही टेप रिकॉर्डर बजाया। और मियां नवाज शरीफ साहब ये आज जनाब मुबारकबाद दे रहे थे ट्विटर के ऊपर कि हमने बड़ी बेहतरीन कामयाबी हासिल की है वगैरह, और उसके बाद उस ट्वीट के नीचे आप ज़रा सिर्फ कमेंट्स पढ़ लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म की आज दुर्गत कैसे बनी है, कैसे लोगों ने उनको आईना दिखाया है। और फ़र्क तो इन्हें नहीं पड़ना, लेकिन आप सिर्फ जाके वो कमेंट्स पढ़ लें और आपको पता लग जाएगा कि लोगों के जज्बात हैं क्या। और ये जो हैं बिल्कुल ला ताल्लुक़ होकर उसके ऊपर लोगों को मुबारकबाद दे रहे हैं कि जी आपने हमें चुना आज़ाद कश्मीर में और हम बड़े आपके मशकूर हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया तो मुकम्मल खामोश था, वो तो इसके ऊपर बात ही नहीं करने के लिए तैयार था। और उसके बाद अगर कोई बात हुई भी है तो वो ये है कि जो वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनको मिन्नो अन चला दिया गया है, ताकि एक यकतरफ़ा बयानिया जो है उसको आगे बढ़ाया जाए। आज बहुत से लोग ये बात कर रहे थे कि जी पाकिस्तानी मीडिया कवरेज नहीं कर रहा, तो मैंने कहा नहीं कर रहा तो अच्छा ही कर रहा है भाई, क्योंकि इन्होंने कवरेज करनी भी है तो इन्होंने कौन सी कोई आज़ादाना इंडिपेंडेंट कवरेज करनी है, इन्होंने कवरेज करनी है एजेंडा बेस्ड। इन्होंने तो वही कवरेज करनी है जो इन्हें कहा जाएगा कि भाई ये एंगल दिखाओ और इस तरह पोर्ट्रे करो सिचुएशन को, तो तस्वीर का वही रुख ये बना के दिखाएंगे। और क्या दिखाएंगे कि जी ये सारे तो गद्दार हैं और इन सब ने सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले कर दिए हैं, और इनके पास जो असलहा है वो बड़ा जदीद किस्म का है जो इनको इजराइल और इंडिया ने प्रोवाइड कर दिया है। ये इनका पूरा नैरेटिव चला रहे होंगे अगर ये कवरेज करेंगे भी तो। ये मैं नहीं कहती कि किसी सिक्योरिटी एहलकार को किसी ने कुछ नहीं कहा होगा, ज़ाहिर सी बात है जब तसादुम की कैफियत होती है मुमकिन है कि मुजाहिरीन की तरफ से भी कोई पथराव हुआ हो, कोई उनके ऊपर अटैक हुआ हो, लेकिन आप ज़रा मैग्नीट्यूड तो देखें कि उनकी क्या शहादतें हैं,
اور اگر آپ کے اہلکار خدا نخواستہ کوئی زخمی ہوئے ہیں، کچھ ہوا ہے، تو اس کی بھی تفصیلات آپ سامنے لے آئیں کہ بھائی کون کون ہوا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ چیزوں کو بالکل اس طرح غائب کر کے اپنا مرضی کا بیانیہ چلوانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے حالات کوئی بہتر نہیں ہوتے. یہ کوئی سلوشن نہیں ہے. آج مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے کہ یہ ہارڈ سٹیٹ وغیرہ کا جو کانسیپٹ ہے، جو تھیری ہے، یہ پاکستان جیسے ملکوں میں نہیں کارگر ثابت ہو سکتی ہے. یہاں پر آپ کے مختلف صوبے ہیں جو بہت ڈائیورسٹی کے ساتھ، مختلف ایتھنک کمیونٹیز ہیں جن کی اپنی پرائرٹیز بھی ہیں، اپنے حالات و واقعات ہیں، سرکمسٹانسز ہیں. تو یہاں پر آپ تعاون کے ساتھ چل سکتے ہیں کہ سب کو ایڈریس کریں، سب کو ساتھ لے کر چلیں. یہاں آپ ہارڈ سٹیٹ والا ڈنڈا نہیں ہر جگہ چلا سکتے. لیکن یہ کون سمجھائے؟ ہر جگہ وہی ڈنڈا چلانے کا نتیجہ یہ ہے کہ بلوچستان میں بھی آج آگ بھڑک رہی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی آگ بھڑک رہی ہے، اب کشمیر میں بھی آگ بھڑک رہی ہے، اور یہ ڈنڈا چلتا چلا جا رہا ہے، چلتا چلا جا رہا ہے. اور ایسے میں جو سیاسی قیادت ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ کوئی سمجھداری کے ساتھ، کوئی عقل مندی کے ساتھ کوئی چیزوں کو ٹون ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے، وہ بالکل ایک اعلیٰ کار بن کے اور یک طرفہ بیانیہ بنانے کی ناکام کوشش کرنے میں مشغول نظر آتی ہے. اس کے بعد جناب جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں، کیونکہ پاکستانی میڈیا کا تو حال میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر جو ہے اس کے اوپر اب رپورٹنگ شروع ہو گئی. انڈیا تو خیر ظاہر کر ہی رہا ہے، ان کو تو آپ نے خود ایک ٹاپک پرووائڈ کر دیا اور وہ تو اس کے اوپر ظاہر شور مچائے گا. لیکن دوسری طرف الجزیرہ نے بھی اس کے اوپر رپورٹنگ کی ہے، دیگر کئی جو انٹرنیشنل جریدے ہیں یا چینلز ہیں ان کے اوپر بات ہوئی ہے. اور اب پاکستانی میڈیا ہو یا انڈیا میڈیا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ بائسڈ رپورٹنگ کر رہے ہیں. لیکن جو الجزیرہ کی رپورٹنگ ہے وہ آپ دیکھ لیں، جو BBC کی رپورٹ ہے وہ آپ دیکھ لیں، تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ بھی یہی کچھ بتا رہے ہیں کہ جناب وہاں پہ یوز آف فورس ہوا ہے اور بڑا بروٹل طریقے سے ہوا ہے اور لاشیں بھی گری ہیں لوگوں کی. یہاں پر جو یہ ٹاؤٹ صحافی ہیں وہ آ کے پوچھ رہے ہیں کدھر ہیں لاشیں، کدھر ہیں لاشیں. یہ ان کا نیا طریقہ کار ہے، وتیرہ ہے. یہ ان بے شرموں کو شرم نہیں آتی کہ یہ ادھر لوگوں کی لاشیں گری ہوتی ہیں اور وہ بیچارے PTI کے بھی جو 13-14 جوان شہید ہوئے اور 26 نومبر میں، تو یہ آ کے کہتے تھے کدھر ہیں لاشیں، کدھر ہیں لاشیں. وہ مرید کے والوں کی بھی جب لوگوں کے اوپر فائر کھولے گئے تو یہ آ کے پوچھ رہے ہیں لاشیں کدھر ہیں، لاشیں کدھر ہیں. تو اب یہ کشمیر میں بھی پوچھتے پھر رہے ہیں لاشیں کدھر ہیں. لاشیں سوشل میڈیا پر نظر آ رہی ہیں، جنازے ہو رہے ہیں، ہر ایک بندے کی تفصیل، اس کا چہرہ، اس کی شناخت، اس کا جو پورا علاقہ ہے اس کے ساتھ وہ ڈیٹیلز فراہم کر رہے ہیں. ایک ہمارے رپورٹر ہیں بشارت راجہ صاحب، بڑے سینئر رپورٹر ہیں، وہ اسی راولہ کوٹ گاؤں کے رہنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے گاؤں کے 11 بندے شہید ہوئے ہیں. لیکن یہ ٹاؤٹ صحافی عمر چیمہ جیسے یہ پوچھ رہے ہیں لاشیں کدھر ہیں، لاشیں کدھر ہیں. تو یہ اب سچویشن جو ہے وہ ظاہر ہے عالمی منظرنامے پہ بھی جاری ہے. آج میں دیکھ رہی تھی ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے اور کنسرنز کا اظہار کیا ہے. ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے اس کی طرف سے بھی اس کے اوپر بات ہوئی ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ یوز آف فورس جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن اگین وہی بات ہے کہ اس طرح کی چیزیں پہلے بھی جب کبھی مینشن کی گئی ہیں تو کون سا کسی نے یہاں پہ اس بات کا کوئی بوجھ لیا ہے یا کوئی اس سے پریشانی ہوئی ہے کسی کو. کیونکہ جب تک ٹرمپ کی آشرواد ساتھ ہے اس وقت تک وہ کہتے ہیں ہمیں کون سی کوئی پرواہ ہے، جو مرضی کسی قسم کا ادارہ کوئی بھی کنسرنز شو کرے، ہمیں کون کوئی کچھ کہہ سکتا ہے کیونکہ ٹرمپ ہم سے خوش ہے. تو اب اس ایک ٹرمپ کی بنیاد کے اوپر جو ہے آپ کہہ لیں کہ یہ سارا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے یہ گیم اٹھایا ہوا ہے. تو بہرحال جی کافی خوفناک سچویشن ہے اور PTI نے بہرحال اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے. انہوں نے کھل کے اس کے اوپر بات کی ہے. PTI کا سوشل میڈیا تھرو آؤٹ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے کوریج بھی کر رہا ہے. ان کے جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ مسلسل اس کے اوپر رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں اور ظاہر ہے اپنے جذبات کا بھی اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو PTI آفیشل ہے اس کی بھی اگر بات کریں تو وہ بھی گہرے کنسرنز کا اظہار کر رہے ہیں. اور آج PTI جو جماعت کے طور پر انہوں نے اپنا رد عمل دیا ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے.
اس میں بیرسٹر گوہر صاحب کے اسٹیٹمنٹس بھی آئے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کی طرف سے اس پریس کانفرنس میں اس کے اوپر کھل کے بات ہوئی ہے اور انہوں نے کنڈیم کیا ہے کہ جس طریقے سے یہاں پہ حالات خراب کیے جا رہے ہیں اور معاملات کو بات چیت کے بجائے طاقت کے استعمال سے سنبھالنے یا سیٹل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر ان کی طرف سے بھی نہ صرف یہ کہ طاقت کے استعمال کی مذمت کی گئی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ریئلائز کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ ایک سینسٹیو ایشو ہے، اس کو اس طریقے سے مس ہینڈل نہ کریں۔ تو کم از کم اس حد تک تو پی ٹی آئی نے، جو خود بھی ظاہر ہے اپنے مسائل کا بھی شکار ہے، لیکن بہرحال ان کا کام ہے کہ وہ ضرور عوام کی آواز بنے اور ایز اپوزیشن پارٹی ان کو ہر پلیٹ فارم کے اوپر اس کے حوالے سے بات کرنی بھی چاہیے، تو انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ آج کھل کے رد عمل بھی دیا ہے۔ دوسری طرف سہیل آفریدی صاحب بھی آج ایک تقریب میں گئے، وہاں پہ انہوں نے جو خطاب کیا ہے وہ بھی ان کا امپورٹنٹ خطاب ہے۔ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ اب چونکہ آپ کو پتہ ہے 5 اگست کی تاریخ جو ہے وہ قریب آ رہی ہے، تو آہستہ آہستہ ان کی جو ٹون ہے وہ اگریسو ہوتی جا رہی ہے، تو یہ جو آج انہوں نے خطاب کیا اس میں انہوں نے بھی اس پہ کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہر جگہ آپ ایک ہی طرح سے ہانکنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، یہ کون آپ کو مشورے دے رہا ہے، اور جو بھی مشورے دے رہا ہے یہ تباہی کر رہا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اس سے کیا فائدہ ہوا ہے، یا آپ پہلے بھی کر کے دیکھ چکے ہیں، تو اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے، کیا وہ مسئلے حل ہو گئے ہیں یا اس سے مزید نقصان ہوا ہے۔ تو سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ جو اس پورے نظام نے ایک طریقہ کار سیٹ کر لیا ہے، اس سے ان کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور ملک کو بھی نقصان ہو رہا ہے، اور پاکستان کے عوام کا تو جو ہے سو ہے کباڑا، وہ ہو ہی رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ 5 اگست جو ہے وہ سیمی فائنل ہے، وہ لاہ عمل دیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ بے غیرتی کی زندگی سے بہتر ہے کہ ہم عزت کے ساتھ مر جائیں، شہید ہو جائیں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں لیڈ کروں گا، لیکن اب کی بار جو ہے وہ فائنل کال ہوگی اور اس میں کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو سہیل آفریدی صاحب ساتھ ساتھ کنونس کر رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ جلسے میں بھی آئیں، وہاں پہ لاہ عمل بھی دیا جائے گا، اور پھر اس کے آنورڈز آگے جو لاہ عمل ہوگا اس کو بھی ہم آگے لے کے چلیں گے۔ تو کافی ان کی طرف سے جو ہے وہ آج اس کے اوپر کھل کے انہوں نے بات بھی کی۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں کہ جو ایک نورہ کشتی جاری ہے جو کافی بے مزہ ہو چکی ہے اب، وہ جاری ہے، آپ کو پتہ ہے مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری میں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو آج باتیں کی کہ جناب نون لیگ کا مفاد عزیز ہے اور دھاندلی کے ذریعے ان کو جتایا گیا ہے، اور تمام ان باتوں کے اوپر انہوں نے گفتگو کی، اور یہ جو حالات ہیں اس کے اوپر بھی اپنے کنسرنز کا اظہار کیا۔ تو دوسری طرف مریم نواز صاحبہ نے بھی آج اسپیشل خطاب کیا کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے، اور محترمہ فرماتی ہیں کہ جناب آپ کو فراخ دلی کے ساتھ، اب ذرا آپ سنیں گے تو آپ کو ہنسی بھی آئے گی کہ کہہ کون رہا ہے، کہتی ہیں کہ فراخ دلی کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ الیکشن ریزلٹس قبول کرنے چاہیے تھے۔ اچھا، گلگت میں آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن صحیح ہو گئے کیونکہ وہاں آپ جیت گئے، یہاں آپ کو شکست ہوئی ہے تو آپ شروع ہو گئے کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور پھر ساتھ میں فرماتی ہیں کہ جی لوگوں نے تو ووٹ کیا ہے کارکردگی کو، تو آپ کے پاس تو بتانے کے لیے کچھ تھا نہیں، تو آپ اپنی کارکردگی بہتر کریں، اور اس کے نتیجے میں آپ کو جو ہے وہ ووٹ مانگیں جا کے، آپ کے پاس تو کوئی بیانیہ ہی نہیں تھا۔ اب ساتھ ہی کہتی ہیں کہ جی ریاست فیصلہ نہیں کرتی کہ حکومت کس نے بنانی ہے، یہ عوام فیصلہ کرتی ہے۔ اب ایسی باتیں اگر مریم نواز کے منہ سے نکل رہی ہوں تو بندہ کیا کرے، مطلب دیوار سر میں مار لے، ہنسے روئے، خاک اٹھا کے سر میں ڈال لے، کیا کرے؟ مطلب جن کا وجود ہی پورے کا پورا اس وقت جعلی مینڈیٹ کا متقاضی ہے، اور پورا ان کا جو سیٹ اپ ہے وہ جعلی الیکشن کے اوپر بیس کر رہا ہے، وہ دوسروں کو جمہوریت کے سبق دے رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ جناب عوام ہیں جو کہ حکومت بنانا ڈیسائیڈ کرتے ہیں، وہ ریاست نہیں بناتی۔ ان سے اب جمہوریت کے بھاشن بھی سننے پڑیں گے، ان سے اب ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ جو ہے وہ جعلی الیکشن کیا ہوتا ہے اور فیئر الیکشن کیا ہوتا ہے، اور جمہوریت کیسے چلتی ہے۔ قیامت کا ہی منظر ہے، بس قیامت آ نہیں رہی ہے، ویسے تو آئی ہوئی ہے، کئی علاقوں میں تو آ چکی ہے، لیکن ایک مجموعی قیامت نہیں آ رہی، کیونکہ وہ مجموعی والی آئے تو پھر یہ لوگ بھی اللہ کرے کہ اس کی لپیٹ میں آئیں، کہیں ان کے اوپر بھی کوئی اللہ کا قہر نازل ہو، لیکن وہ تو ابھی تک اوور آل ہمیں نظر نہیں آتی کوئی آئی ہوئی قیامت۔ لیکن انہوں نے جو قیامت برپا کی ہوئی ہے وہ ظاہر ہے
کہ عام لوگوں کے لیے قیامت ہی ہے. جن کے گھروں سے جنازے اٹھتے ہیں، جن کے اوپر ظلم روا ہوتے ہیں، تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ قیامت ہی آ چکی ہوئی ہے. تو بہرحال اب وہ پھر شروع ہو گئے پیپلز پارٹی والے ان کی طرف اور وہ ان کی طرف. لیکن اب کہانی یہ ہے کہ جی یہ بڑی بورنگ ہو گئی ہے اسٹوری نا، کہ آپ ان کو برا کہیں، وہ آپ کو برا کہیں، پھر آپ دونوں جب ڈالیں اور بیٹھ جائیں وسیع تر قومی مفاد میں. تو عوام بھی کافی بے مزہ ہو چکی ہے، بد ذائقہ لگتا ہے اب آپ کا یہ پورا چورن. تو کائنڈلی اس چورن کو بار بار نہ بیچیں. کائنڈلی آپ نے جو مل کے کرنا ہے لوٹ کھسوٹ اور جو آپ نے بندر بانٹ کرنی ہے وہ کرتے رہیں، لیکن کم از کم عوام کے سامنے یہ ایکٹنگ اور نورا کشتی نہ کریں. پہلے ہی عوام کے بڑے مسئلے ہیں، اوپر سے یہ بدمزہ قسم کی جو آپ کی لڑائی ہے دکھاوے کی، صرف جھوٹ موٹ کی، اس سے جو ہے وہ عوام اور زیادہ اریٹیٹ ہی ہوتی ہے، کیونکہ ان چیزوں سے عوام کا اب کوئی تعلق تو رہا نہیں. لیں اوپر سے لائٹ بھی چلی جاتی ہے. تو بہرحال بات تو یہیں پہ آلموسٹ میری ختم ہو ہی گئی ہے. تو ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.